बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर अस्सलामु अलैकुम। आज जैसे कि आपके सामने हमने हज़रत अबू तालिब के हवाले से एक सिलसिला शुरू कर रखा है, उसके अगली कड़ी जो है उस पर आज हम जो गुफ्तगू करेंगे वो है कि आप बतौर अमीन रसालत मआब अलैहिस्सलाम जो है आपका किरदार कैसा था। इससे पहले कि इस मौजू को आगे हम बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे दीगर लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, जैसे कि हमने सैयदना अबू तालिब की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों के हवाले से आपसे हमने तफसीलन बात की है, उसमें अब एक अहम जो गोशा है वो है आपकी बतौर अमीन के रसालत मआब अलैहिस्सलाम की अमानत आपके हवाले की गई, तो आपका उसके हवाले से रद्द अमल और आपका किरदार जो है वो कैसा रहा। तो हम देखते हैं कि रसालत मआब अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा वो ज़ात हैं जिनके सीने पर अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद को नाज़िल किया। तो अब देखें कि कुरान मजीद जो है वो कितनी बड़ी अल्लाह ताला की हैबतनाक और जज्बे वाली चीज़ थी कि उसके ऊपर अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि वलौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अगर ये कुरान मजीद जो है किसी बड़े से बड़े पहाड़ के ऊपर, ऊंचे से ऊंचे पहाड़ के ऊपर जो भी इंसान सोच सकता है, बड़े से बड़ा उस पहाड़ के ऊपर अल्लाह तबारक तआला इस कुरान मजीद को नाज़िल करते, तो वो पहाड़ जो है बड़े से बड़ा, वो अल्लाह ताला के खौफ इतना उसके ऊपर वारिद होता कि वो कांप उठता और उसके कांपने की वजह से वो पहाड़ जो है वो रेज़ा रेज़ा हो जाता अल्लाह ताला की खशियत की बुनियाद पे। तो दोस्तों, ये नबी अलैहिस्सलाम का सीना ही था जिसने कुरान मजीद की इतनी बड़ी जो हैबतनाक की है उसको अल्लाह ताला ने उसके लिए तैयार कर रखा था। और आप अलैहिस्सलाम ने पूरे का पूरा कुरान मजीद जो है अपने सीने पे उसको वसूल किया, और इस सीने को अल्लाह ताला ने हिफाजत के लिए जिसके हवाले किया वो जनाब सैयदना अबू तालिब थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद ये सारा चूँकि फरीज़ा आपके हवाले किया गया, तो जैसा कि हमने पिछली नशिस्त में कहा है कि नबी अलैहिस्सलाम की कफ़ालत जो है सैयदना अबू तालिब के हवाले इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने करवाई, और उसमें सैयदना अब्दुल मुत्तलिब जो थे उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की मुहय्यिरुल अक़ूल और बरकत वाली जो मुख्तलिफ़ निशानियाँ देख ली थीं, उसकी बुनियाद पे जहाँ उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की तालीम व तरबियत का बेहतरीन एहतमाम किया, वहीं आप अलैहिस्सलाम को अपने साथ जहाँ आप बैठते थे वहाँ पे मसनद पे कोई बंदा नहीं जा सकता था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम वहाँ पे जा सकते थे। और ये सुन्नत जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की थी, इसको हज़रत अबू तालिब ने भी जारी रखा। नबी अलैहिस्सलाम की परवरिश में किसी तरह की कदगर नहीं आने दी, किसी तरह का एतमाद में कमी नहीं आने दी, और किसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम को एहसास तक नहीं होने दिया कि वो एक यतीम बच्चा है और उसका बाप सर पे नहीं है। हर वो ज़रूरत जो कि तालीम व तरबियत से लेके परवरिश तक की थी, और आपकी निगहदाश्त से लेके आपके किसी तरह के हर तरह के जो एतमाद की थी, वो हज़रत अबू तालिब तक जो है हम देखते हैं कि उसमें कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। क्योंकि आज हमारा जो मौजू है वो आपकी ईमानत के हवाले से है। पहले इससे कि हम इस पे आगे बढ़ें, आप लोगों के सामने मैं ईमानत का तसव्वुर रखना चाहता हूँ। दोस्तों, ईमानत से मुराद हर वो शय है जो हम किसी बंदे के हवाले करें, तो वो आदमी जब उसको अपनी ईमानत में ले लेता है तो वो उसमें किसी कमी कोताही का सबब नहीं बनता, उसको अपने ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं करता, और उसके अंदर
جو ہے ہر طرح کی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے تا وقت کہ اس کا مالک جو ہے اس کو وصول کر لے۔ حضرت ابو طالب کے پاس اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیدنا ابو طالب کے پاس ان کے والد حضرت عبد المطلب نے جب اپنے پوتے کو حوالے کیا تو یہ ایمانت جو ہے حفاظت کے اعتبار سے دیکھا جائے، ہم نے پچھلی نشست میں کہا ہے کہ آپ کی حفاظت کے لیے انہوں نے پورا بندوبست کیا۔ آپ کی نگہداشت جو ہے اس کے حوالے سے ہم نے ایک نشست کی ہے، تو آپ کی نگہداشت کے حوالے سے انہوں نے پورا بندوبست کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کسی طرح کی کمی کوتاہی نہیں ہونے دی۔ آپ کو محبت کا وہ بے پایاں سمندر عطا فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر آپ کا گھر کا دسترخوان جو ہے، آپ کے بچے کھانا نہیں کھاتے تھے، آپ کا انتظار کیا جاتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر میں اعتماد کی کیا حیثیت حاصل ہوگی، اور بہن بھائیوں میں اس سے کس قدر محبت بھی پیدا ہوئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی جہاں تک بات ہے تو جہاں ہم سب سے بڑا قصہ جو ہے وہ راہب کا جو ہم اکثر ذکر کرتے آ رہے ہیں، شام کے سفر پہ جب آپ تجارت کے ساتھ لے جا رہے تھے آپ کو، تو راستے میں ایک راہب نے جب آپ سے کہا کہ آپ کو واپس لے جائیں تو نبی علیہ السلام کو کہیں نقصان نہ پہنچے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے مالی نقصان کو برداشت کرنا مناسب سمجھا، لیکن اپنے بھتیجے کی جو زندگی ہے اس کو کس طرح خطرہ لاحق نہیں ہونے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نبوت کا دور آپ کا شروع ہوتا ہے، اس دور میں جب نبی علیہ السلام سے ہر طرح کی طرف دشمنیاں پیدا ہو چکی تھیں، لوگ آپ کے درپے ہو چکے تھے، جس کا جتنا بس چلتا تھا وہ کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن سیدنا ابو طالب نے بنو ہاشم کو اس طرح سے سیسا پلائی ہوئے دیوار بنا کر آپ کے پیچھے کھڑا کیا کہ کسی دشمن کی جرت نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام کو آپ کی حیات میں نقصان پہنچا سکے، آپ کو اذیت دے سکے، کیونکہ وہ ہر بار سیدنا ابو طالب کے پاس بہانے بنا کر آتے کہ آپ علیہ السلام جو ہے اس دعوت سے رک جائیں۔ اور ایک وہ مقام بھی آیا جب سیدنا ابو طالب نے کہا کہ بیٹا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تھوڑا سا میرا خیال کریں، میرے اوپر بہت زیادہ پریشر دباؤ ہے، تو آپ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ اے چچا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں اور پھر مجھے یہ کہیں کہ میں اس دعوت سے رک جاؤں تو اللہ کی قسم میں اس سے نہیں رکوں گا۔ تو جب آپ کا عزم اس حالت کا جب حضرت ابو طالب نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو کہا بیٹا جاؤ تم اپنی بات کہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ سیدنا ابو طالب نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی تقویت کے لیے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹی عمر میں آپ کے حوالے کیا، وہیں آپ کے بیٹے حضرت جعفر طیار، حضرت آپ کی بیٹی ہند اور حضرت آپ کی زوجہ محترمہ فاطمہ جو ہیں وہ سارے کے سارے اسلام لا کے نبی علیہ السلام کو تقویت دے رہے تھے۔ آپ کا خاندان، آپ کے بچے، آپ نے مکمل طور پر نبی علیہ السلام کی دل کا پاس رکھا، ان کی محبت کا خیال رکھا، اور آپ نے مکمل طور پر نبی علیہ السلام کی حفاظت کی، یہاں تک کہ شب ابی طالب کا ایک ایسا واقعہ تھا کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ یا نبی علیہ السلام کو ہمارے حوالے کر دیں یا پھر مقاطعہ کے لیے تیار ہو جائیں، تو آپ نے کہا کہ میں خود تو مر سکتا ہوں لیکن اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ 3 سال بے یار و مددگار آپ شب ابی طالب میں ٹھہرے، اور یہاں تک کہ اس وقت مسلمانوں کے چیخوں کی آوازیں آتی تھیں تو ان بے رحم لوگوں کو ترس نہیں آتا تھا، لیکن آپ نے بھی اپنے پایا استقلال میں کمی نہیں آنے دی اور ان کا مطالبہ تسلیم نہ کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچی اور پھر ان کو آپ کو شب ابی طالب کا مقاطعہ ختم کرنا پڑا۔ لیکن اس افسوسناک واقعے کے بعد سیدنا ابو طالب اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ 2 اہم سہارے تھے جن کی وجہ سے کفار کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ نبی علیہ السلام کو اعزار رسانی کر سکیں، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ اور دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر آپ کا طائف کا سفر ہوتا ہے، اس کے بعد ہی نبی علیہ السلام کے اوپر ظلم و ستم کی بارشیں شروع ہوتی ہیں، اور یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی، اور یہ ساری جتنی مسائل اور مصائب تھے یہ سیدنا ابو طالب کی وفات تک بالکل اللہ تعالیٰ نے روکے رکھے اور آپ دیوار بنے رہے۔ تو جو دوستو ہمیں
اس بات میں دیکھنا ہے کہ بطور امین کے جو امانت آپ کے حوالے کی گئی تھی، جب تک آپ کی زندگی تھی اس کی امانت کی اس طرح حفاظت کی کہ اس کے پاس کوئی بھٹک نہ سکے، اس کو کوئی اظہار ثانی نہ کر سکے، اس میں کسی طرح کا خلل واقع نہ ہو سکے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں نے جیسے کہا کہ امانت جو ہوتی ہے اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور دوسرا اس کی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس سے کوئی ذاتی فائدہ نہ حاصل کیا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو انہوں نے اپنے ذات کے لیے استعمال نہیں کیا، ان کی برکتیں وہ تو اللہ کی طرف سے خود اللہ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے نازل ہوتی تھیں، لیکن ان کے کھانے پینے کا، ان کی زندگی کا جتنے لوازمات ہیں ان کا اہتمام آپ نے بڑی خوبصورتی سے، بڑے پیار سے، بڑے حسن سلوک سے کیا۔ اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ امانت کے اندر اضافہ ہی ہوا، امانت میں کمی واقع نہیں ہوئی، اور وہ یہ کہ آپ کے اخلاق حسنہ، سخاوت، بردباری، دلیری، دور اندیشی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو اللہ تعالیٰ نے خود تو گھڑ کر بنایا ہی تھا، لیکن جس ماحول میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آبیاری ہوئی اور جس ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا توکل اور سخاوت اور لجپالی اور یہ سارے خواص جو نبی علیہ السلام کے تھے وہ ان میں اور اللہ تعالیٰ نے ترقی عطا فرمائی۔ اور آپ کی یہ پرورش کا زمانہ اور آپ کی ذات نبی علیہ السلام کی زندگی جو گزری، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل رشک، اور اس کے اوپر جتنا بھی فخر کیا جائے وہ کم ہے۔ اس کے ساتھ میں جیسے ابھی کہا کہ آپ نے ذاتی فائدہ حاصل نہیں کیا، جیسے آپ جوان ہوئے، آپ تجارت کرنے کے قابل ہوئے، تو آپ سے کہا کہ بیٹا خدیجہ الکبریٰ جو ہے اس کے ساتھ آپ کا جب ان کا نکاح کا پیغام آیا تو آپ نے ان کا نکاح ان سے کر دیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جب بچہ جوان ہے تو وہ جو کاروبار کرے، جو تجارت کرے، اس کا فائدہ مجھے پہنچے۔ تو آپ نے بلا کسی لالچ اور تمام اثار کے ساتھ نبی علیہ السلام کی پرورش کی، اپنے خاندان کو اس کے ساتھ اثار میں شامل کیا، اور اللہ جل شانہ جو ہے اس کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ واقعتاً رسالت مآب علیہ السلام کے صحیح معنوں میں امین بن کر ابھرتے ہیں۔ اور یہ آپ کی ذات کا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ نبی علیہ السلام کی جہاں آپ پناہ بنے، ایک ایسا قلعہ بند شخص تھا جس کے ہوتے ہوئے نبی السلام کے اوپر کسی طرح کی جلگار نہ ہو سکی۔ آپ نے بطور جو کفیل کے جب کام کیا تو کفالت کا کوئی ایسا گوشہ ہم دیکھتے ہیں کسی طرح کی کمی واقع ہمیں نظر نہیں آتی۔ آپ نے نبی علیہ السلام کو ایسے پالا کہ جیسے شاید بیٹا بھی کوئی نہیں پالتا، اور اس کے کفیل ایسے بنے کہ جو دنیا کے لیے ایک مثال بنے۔ اور آج جو ہم نے جیسے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ کے امانت کے طور پر رسالت مآب علیہ السلام کا جو آپ کے حوالے آپ کو کیا گیا بطور امانت کے، تو اس امانت میں خیانت نہیں ہونے دی، بلکہ اس امانت میں خوبصورتی اور پیار اور اچھے عناصر جو ہے ان کا اضافہ کیا، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان سے راضی ہو، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں گے اور ان کو مرتبت عطا فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ سے، آپ کے اچھے کردار سے، جو آپ نے اثار اور قربانی کی مثالیں پیدا کیں اور جس طرح آپ نے ایمانت کو سنبھالا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے بھی اگلی زندگی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ ترین مراتب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔